अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। मरियम नवाज़ मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है। वो सियासत जो कर रही हैं उस सियासत में उनका जो हदफ है वो है वज़ीर आज़म बनना 2023 में या उसके बाद। मगर जिस डाली पर वो बैठना चाहती हैं, जिस शाख पर वो बैठना चाहती हैं, उसी शाख को पहले से वो काट रही हैं। मरियम नवाज़ साहबा की एक वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो है मरियम नवाज़ साहबा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उसके लिए जो आखिरी पेशी थी 2 रोज़ पहले, उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू से एक उनका हिस्सा है जो अब वायरल हुआ है। और वो हिस्सा ये बता रहा है कि जो कुछ करोगे वो भरोगे, यानी जो माजी में किया उसका आपने नुकसान मुस्तकबिल में उठाना ही उठाना है। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करवाया था NRO अमल दरामद केस में इफ्तिखार चौधरी की अदालत के ज़रिए, इफ्तिखार चौधरी की अदालत से मिलकर, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, नवाज़ शरीफ साहब ने इस पर इस गलती का एतराफ़ भी किया हुआ है, ख़ुद कहा हुआ है कि हमसे गलती हो गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब चले गए थे गिलानी साहब को नाअहल करवाने के लिए, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब उसी तरह उसी अदालत से, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, यूसुफ रज़ा गिलानी एक नाम था, ओहदा वज़ीर आज़म का था। तो जिस तरह एक वज़ीर आज़म को नवाज़ शरीफ साहब ने, जो फ्यूचर के वज़ीर आज़म थे, तीसरी बार के वज़ीर आज़म बनने थे, उन्होंने एक अदालत के ज़रिए करवा दिया था नाअहल, तो उसी अदालत से नवाज़ शरीफ साहब को भी नाअहल कर दिया था। तारीख़ मकाफ़ात अमल, पर वक्त बड़ा ज़ालिम होता है। कोई वक्त आप किसी से इंतकाम ले ना ले, वक्त इंतकाम ज़रूर लेता है। वक्त कभी भी किसी से इंतकाम नहीं छोड़ता। अब मरियम नवाज़ साहिबा, ज़ाहिर है उनकी सियासत है, आप देखें कि वो जो सियासत कर रही हैं वो वज़ीर आज़म बनने के लिए कर रही हैं, मगर इमरान ख़ान साहब की जो के साथ सियासी मुखालफत कहते हैं, दुश्मनी इमरान ख़ान ने रखी हुई है, लिहाजा दुश्मनी का हक़ अदा करना वो मुस्लिम लीग नून का फ़र्ज़ है, वो पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है कि वो दुश्मनी का हक़ अदा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इमरान ख़ान साहब से दुश्मनी का हक़ अदा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कमज़ोर करेंगे तो कल आप कमज़ोर होंगे। बिल्कुल उसी तरह उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने उठाया था। जिस तरह आपने कल एहतसाब किया था उसी तरह आपका एहतसाब हुआ। जिस तरह कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अदालतों में मारी मारी फिरती थी, उसी तरह आज आप अदालतों की हाज़िरियाँ भुगतने पर मजबूर हुई है। तो वो वीडियो जब देखी ना मैंने, जो वायरल हुई वीडियो है, तो फिर मुझे आज ये जो मसलहत की शिकार सियासत है ना, मेरा दिल किया कि मैं इस पर बात करूं, खुलकर बात करूं कि कभी तो हम सीखेंगे ना, कोई तो रेड लाइन होनी चाहिए ना कि यार ये मामला नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, या इमरान ख़ान या मोहम्मद ख़ान जुनेजो या मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली या शौकत अज़ीज़ या चौधरी शुजाअत हुसैन, इनका नहीं है ये मामला है वज़ीर आज़म ऑफिस का। जब आप मुझे अच्छी तरह याद है एक चीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत आला कहा करते थे, प्राइम मिनिस्टर थे जब उनकी किसी भी अक्सर उनकी मेमो गेट का इशू होता, कोई भी इशू होता, तो उनकी जब टसल बन जाती, जिस तरह आजकल इमरान ख़ान साहब का तनाव बना हुआ है, तो जब उनका तनाव बनता इदारे के साथ, फ़ौज के साथ, तो हम उनसे सवाल करते कि यार फ़ौज का इदारा आपसे ताकतवर है, आप क्या करेंगे? वो कहते थे जी उसका इलाज सिर्फ एक है, हमने अपने पार्लियामेंट को मजबूत करना है। तो जब हम पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, जो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो फिर बाकी सारे इदारे अपनी अपनी हदूद में आ जाएंगे। सादा सा फार्मूला है, दुनिया ने इसी फार्मूला पे चलकर अमल किया है। मगर अफसोस ये है कि आज हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, वो वज़ीर आज़म ऑफिस के बजाय आर्मी चीफ का ऑफिस को मजबूत कर रही है, यानी पार्लियामेंट की बजाय, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का अख्तियार इस्तेमाल करता है, दूसरा एक इदारा जो गैर मुंतखब है और जिसको हम गैर जमहूरी इदारे का भी कहते हैं कि जो गैर जमहूरी इदारा है उसको मजबूत कर रहे हैं, तो फिर होगा क्या? होगा यही जो आज आप कर रहे हैं, कल आपको के साथ करना होगा, आपको होगा। आज अगर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का तकर्रुर अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, तो कल मरियम नवाज़ साहिबा जब वज़ीर आज़म बनेंगी तो क्या वो अपनी मर्ज़ी का तकर्रुर कर सकेंगी? चेयरमैन नैब को देख लें, चेयरमैन नैब है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर लगाया था, यानी वज़ीर आज़म अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब ने मुशावरत के साथ जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब लगाया था। ठीक है, चेयरमैन नैब बिफर गया, भाई आपके ख़िलाफ़ है, सारा कुछ आपके ख़िलाफ़ कर रहा है, इंतकाम ले रहा है आपसे,
اپنی تقرر کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آج جن کا تقرر کریں گے بطور DGISI، وہ لازمی تو نہیں ہے کہ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کویشن فٹ ہو جس طرح آپ لوگوں کے مطابق جنرل فیض حمید صاحب کی ہے. تو بنیادی بات جو ہے، بنیادی نقطہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور جس جو آپ سیاست کر رہے ہو آپ کے آگے آنی ہے. میں ویڈیو کا ذکر کر لیتا ہوں. ویڈیو ہے جی مریم نواز صاحبہ کی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جس طرح سزا دی گئی تھی، سیف الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب نے ملک قیوم صاحب کو فون کر کے وہ گراؤنڈ لی ہے. مریم نواز صاحبہ نے، ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی تو انہوں نے گراؤنڈ لی کہ جی اس گراؤنڈ پر ہمیں ہماری جو سزا کا لازم کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں نظیر موجود ہے اور بنتی ہے، بالکل بنتی ہے. مطلب مریم نواز ویڈیوز آ گئی ہیں، اب یہ سزا مذاق ہیں. ان سزاؤں کا برقرار رہنا عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں کا فیصلہ ہے، عدالت جانے، عدالت کا کام جانے، لیکن پریکٹیکلی اب یہ سزائیں مذاق ہیں. وہ جج عہدے سے چلا گیا، وہ جج بیچارے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ سزائیں برقرار ہیں. تو بہرحال وہ گراؤنڈ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو سوال ہوا تھا، پہلے آپ سن لیں، ویڈیو سن لیں. آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور DGC صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے. آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا ریلیف دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے، سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کے اب فادر ان لا ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال کی سزا دی جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں. آپ نے کیس میں لکھا ہے اب یہ ویڈیو میڈیا پر نہیں چلی، یہ ویڈیو میں یوٹیوب چینلز پہ دیکھتا رہا. وہ بہرحال رؤف کلاسرا صاحب نے شیئر کی، اس کے بعد باقی لوگوں نے شیئر کی ہے. قصہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کا پوائنٹ نمبر 22 ہے، پوائنٹ نمبر 22 میں آپ نے وہ نظیر لی ہے محترم بے نظیر بھٹو شہید کی. ملک قیوم نے جو عدالت ان کو سزا دی تھی آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، میں تاریخ بتا رہا ہوں. تو اس میں سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو آپ کے سمدھی ہیں، آپ کے بیٹے کے فادر ان لا ہیں، سسر ہیں ان کے جنید صفدر صاحب کے، تو آپ نے گراؤنڈ لیا تو کیا وہ عدالت میں پیش ہوں گے؟ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں مجھ سے میرے مقدمے تک سوال پوچھیں. تو یہ آپ کے مقدمے کے متعلق سوال تھا. ویسے صحافی پیچھے چیختے رہے کہ ہمارے مقدمے کے متعلق سوال ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ اس وقت ظاہر ہے وہ ایک تحریک میں ایک جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جو میں اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست کرتا ہوں. تو اقدار کی سیاست کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھئی پرائم منسٹر آفس ہے ایک، یہ وہی پرائم منسٹر کا آفس ہے جس آفس نے جب آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا تھا تو آپ نے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی اس گراؤنڈ پر حمایت کی تھی کہ بھائی یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پرائم منسٹر ملک کے حکومت کے سربراہ ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ وہی پرائم منسٹر ہے. تب پرائم منسٹر عمران خان RTS والے تب بھی تھے، آج بھی RTS والے ہیں، لیکن تب ان کا اختیار آپ نے مانا تھا، آج آپ اختیار نہیں مان رہے کیونکہ آپ کی یہاں پر پولیٹیکل مصلحت آپ پسندی ہے. سوال یہ ہے کہ سینیٹر سیف الرحمان صاحب، ایک قصہ ہے بڑا، مطلب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے ہماری، کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اعتراف کیا کہ جی ہم جو بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی. یوسف رضا گیلانی صاحب والا اعتراف میں آپ کو بتا گیا. یوسف رضا گیلانی کو جس طریقے سے نکالا اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب خود گئے. تو آج اگر دو سال عمران خان صاحب، پتہ نہیں عمران خان کو جتنی حرص ہوئی ہے نا طاقت لینے کی، اقتدار کی، عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس وقت اپنی حکومت کو خود ہی لات مار دے. مطلب ایک ہوتا ہے نا وہ چلتے پھرتے بم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب گر جائیں. تو بھائی پرائم منسٹر تو جو نظر آ رہا ہے، جو حالات بتا رہے ہیں، پرائم منسٹر تو مسلم لیگ نون کے ہوں گے جو بھی آتے ہیں، تو اس پرائم منسٹر کو آفس کو کمزور کرنے کا، پھر میں وہی محترم بے نظیر بھٹو شہید کی مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو کھڑے ہو کے، جب اپوزیشن میں تھے میاں صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہی بے نظیر بھٹو کی، میں پرائم منسٹر آفس کی بات کر رہی ہوں. پرائم منسٹر آفس کے اختیار پر اگر میں کمپرومائز کروں گی تو فیوچر پرائم منسٹرز کے اختیار پر میں کمپرومائز کروں گی. لہٰذا میں اس لیے نہیں کر رہی کمپرومائز، اس لیے نہیں کرنے کو تیار کیونکہ مجھے فیوچر پرائم منسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں. تو فیوچر پرائم منسٹر کون ہے؟ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب آ جائیں، ہو سکتا ہے مریم نواز صاحب آ جائیں، ہو سکتا ہے شہباز شریف آ جائے. پیپلز پارٹی کا اس طرح تو چانس ابھی نہیں لگ رہا. تو جو حالات بن رہے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کے بن رہے ہیں. تو آپ اپنے اختیارات ایڈوانس میں کمپرومائز کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کی سیاست ہوئی؟
مصلحت پسندی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے نا سیاست میں، تو وہ نہیں ہے۔ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک حامد میر صاحب نے کہا تھا، یہ سیف الرحمان صاحب کا جب ذکر آیا، آپ کی ظاہر رشتہ داریاں ہیں، آپ سارا کچھ، وہ ایک دوستیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکلی جو سیف الرحمان صاحب ہیں، اب ان کی ہوئی چیزیں آپ کے آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے جو زیادتی کی تھی یا آپ کے جو آپ کی حکومت میں کچھ ہوا تھا، وہ اپنی زیادتیوں کے اگینسٹ جو ریلیف ملا تھا محترم بینظیر بھٹو شہید کو، یعنی آپ کی حکومت، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، یا آپ کے وزیر اعظم جو تھے میاں نواز شریف صاحب، تو وہ آپ گراؤنڈ لے رہے ہیں۔ اب سیف الرحمان صاحب کے لیے حامد میر صاحب نے ایک بار نہیں 20 بار کہا ہے کہ آصف، وہ موجود تھے عدالت میں، کہ آصف زرداری کے کمرہ عدالت میں آتے ہیں سیف الرحمان صاحب اور ان کے پاؤں میں گر کر روتے ہیں کہ مجھے معاف کرو، کیونکہ سیف الرحمان صاحب خود بھی گرفتار ہو چکے تھے، ان کی بھی سماعت تھی، ان کی بھی پیشی تھی، وہ بھی آ گئے، وہ مشرف کا دور ہے۔ تو آصف زرداری صاحب نے ان کی والدہ کو کہا تھا کہ ماں جی ان کو لے جائیں، تو وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ ایک اور واقعہ، نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جب مشترکہ حکومت بنا رہے تھے، یہ سارا کچھ 2008 کی حکومت تھی نا اس میں سارا، تو اسی دوران زرداری ہاؤس کی میٹنگ ہے، تو اس میں یا مطلب کسی اس طرح کی ایک اسلام آباد کی میٹنگ ہے، تو وہ نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کو بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح دوست آپس میں، انہیں آصف زرداری صاحب کو یوں ہاتھ رکھ کے نا ان کے گھٹنے پہ، جھک کے نہیں، جھکنے والی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جیسے دوستوں کو بندہ کہتا ہے یار اب نا سارا کچھ تو ہمارا ٹھیک ہو گیا، سیف الرحمان صاحب کو بھی معاف کر دیں۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا میاں صاحب یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ آصف زرداری کراچی لانڈھی جیل میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، قید تھے، اسی طرح مقدمات بھگت رہے تھے جس طرح اب بھگت رہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی۔ یہاں تک مریم نواز صاحبہ کو آج دیکھتے ہیں ہمیں واقعتاً بینظیر بھٹو یاد آ جاتی ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ایک مجھے انٹرویو یاد ہے، وہ تو خیر وہ جو تصویریں ہیں نا بچوں کے ساتھ انگلی پکڑ کے، چھوٹے بلاول، آصفہ، بختاور لے کے انگلی پکڑ کے وہ جا رہے ہوتے تھے، پیشیوں پہ جا رہے ہوتے تھے، تو ایک مجھے انٹرویو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا، وہ کہتی تھی کہ احتساب میرا کریں نا، میرے رشتوں کا کریں، میری جو ہے اپنا وارڈروب تک کی تلاشی ہوتی ہے، جاسوسی ہوتی ہے، میرے کمرے کی جاسوسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو میری ڈریس ڈیزائنر ہیں یا میری ہیئر ڈریسر ہیں ان تک کے اکاؤنٹس کھنگالے جا رہے ہیں، ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک پورا اب یہی کچھ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو وہ جو سیف الرحمان صاحب نے عروج تھا نا، جس طرح آج کل یہ اپنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ویسے یہ جو کیا نام ہے شہزاد اکبر صاحب کچھ بھی نہیں ہے جو سیف الرحمان ہوا کرتے تھے۔ سیف الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب نے آئی جی لگایا رانا مقبول کو سندھ کا، آج کل میرے خیال سینیٹر ہیں رانا مقبول صاحب کا، اور پنجاب سے ٹارچر اسپیشلسٹ انسپیکٹر بھیجے گئے، آصف زرداری لانڈھی جیل میں قید تھے، اور منصوبہ یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کو ٹارچر کرنا ہے سی آئی سینٹر میں۔ اس کے 2 واقعات ہیں، وہ زبان کٹنے والی جو تصویر ہے نا زرداری صاحب کی، وہ اکثر آتی ہے، پیپلز پارٹی والے اکثر دکھاتے ہیں زبان کٹی ہوئی ہے۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں تشدد کیا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی اور ان کی گردن کاٹی گئی، یہ پیپلز پارٹی کا ورژن ہے۔ اس وقت پریس کانفرنس نثار کھوڑوں نے یوں کپڑے آصف زرداری صاحب کے وہ رکھے تھے اور پریس کانفرنس کی تھی، صدر تھے نثار کھوڑوں سندھ کے، بہرحال پیپلز پارٹی کے وہ، تو انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا ورژن کہ نواز شریف نے، سیف الرحمان نے رانا مقبول کے ذریعے اپنے اسپیشل پنجاب کے جو اسپیشل انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے اور ٹارچر اسپیشلسٹ تھے نا، اس طرح کے افسران پولیس کے انسپیکٹر بلوا کر ان پر تشدد کیا۔ یہ پیپلز پارٹی کا ورژن ہے۔ لیکن اس وقت کے جو پولیس افسران وہاں پر تھے جن سے ہماری بات ہوئی، ابھی بھی ہوتی رہتی ہے، ان کا ورژن اور ہے۔ ان کا یہ ہے کہ منصوبہ یہ تھا رانا مقبول صاحب کا، سیف الرحمان صاحب کا، کہ آصف زرداری کو لانڈھی جیل سے سی آئی سینٹر منتقل کریں۔ سی آئی اے سینٹر میں ہونا تھا تشدد، اور وہ تشدد ایسا ہونا تھا کہ دنیا یاد رکھتی، یعنی آصف زرداری صاحب کی کمر تب ٹوٹ چکی ہوئی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، کل جب وہ عدالت میں جا رہے تھے تو عدالت میں ان کے جو سیکورٹی والے ہیں 2 ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بازو سے پکڑ کے سیڑھی چڑھنی ہو، گاڑی میں بیٹھنا ہو، یا اٹھتے ہوئے ان کو بیٹھتے ہوئے ان کو اٹھنا ہو، اٹھتے ہوئے بیٹھنا ہو، تو وہ ان کو سہارا دیتے ہیں، تو وہ کمر شمر ٹوٹی ہوئی اس ٹارچر میں، وہ ایک قصہ ہے، ماضی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ سیف الرحمان کو معاف نہیں کرتے، انہی سیف الرحمان کا ذکر ہے، اس وجہ سے مجھے سارے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ تو سیف الرحمان، وہ پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا کہ سی آئی اے سینٹر میں آصف زرداری کو شفٹ کرنا تھا، ٹارچر کرنا تھا، آصف زرداری کو ہو گئی مخبری کہ بھائی جان تیار رہو، یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر کسی ایکسپرٹ نے، وہ بھی کوئی پولیس افسر تھے، انہوں نے کہا کہ یار کٹ لگا دو زبان پہ، اور زبان پہ کٹ لگاؤ گے تو اس سے یہ ہوگا کہ خون زیادہ بہے گا، اور زیادہ خون بہنے سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے وہ آپ کو ہسپتال شفٹ کر لیا جائے گا۔
تو یہ پولیس کا ورژن ہے. پھر آصف زرداری صاحب نے یہ کیا تو وہ اپنی زبان کاٹ کے جیل چلے گئے, اپنا جیل سے اسپتال چلے گئے. وہ جو CIA سینٹر میں تشدد ان کے لیے تیار تھا وہ اس سے بچ گئے. تو اسی وجہ سے آصف زرداری صاحب نے سارا کچھ معاف کر لیا, لیکن سیف الرحمان صاحب کو معاف نہیں کیا. سیف الرحمان صاحب مریم نواز صاحبہ کے سمدھی ہیں, بچے ان کی خوشی زندگی گزاریں, سارا کچھ. میرا مدعا یہ نہیں ہے. میرا مدعا یہ ہے کہ آپ جب سیاست کرتے ہیں نا تو یہ ایک ہی تالاب ہے. یہیں اسی تالاب کو اگر آپ لوگوں نے صاف ستھرا رکھنا ہے تو پھر آپ لوگ بھی صاف ستھرے رہیں گے. نواز شریف صاحب نے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا اسی طریقے سے خود نااہل ہوئے تھے. آج یوسف رضا گیلانی ہو گئے 5 سال کے لیے نااہل, آج وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں. میاں نواز شریف صاحب تا حیات نااہل کر دیے گئے. تو لہٰذا آج اگر آپ پرائم منسٹر آفس کا اختیار کمپرومائز کرو گے عمران خان کی شکل دیکھ کر, عمران خان کی ذات دیکھ کر, تو کل اسی آفس میں آپ نے بھی خود بیٹھنا ہے. چکر بھی ہے نا, گھومتا ہے وقت, رکتا نہیں ہے, اور دوبارہ لا کر اسی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے جہاں عدالتوں کے باہر محترمہ بینظیر بھٹو کینگرو کورٹس کی دہائی دیا کرتی تھی. آج مریم نواز صاحبہ وہاں یہ کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے سزائیں سنائی گئی ہیں. وقت ایک سا رہتا ہے, وقت مطلب لا کے کھڑا کر دیتا ہے نا سب کو. تو آج سوچیں کہ آپ نے پرائم منسٹر آفس کے ساتھ ہونا ہے, پرائم منسٹر آفس کو مضبوط کرنا ہے, یا کسی اور کو. جب تک آپ یوسف رضا گیلانی کا کال آخری کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر آفس کو مضبوط نہیں کرو گے, آپ کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی, پرائم منسٹر چاہے جو بھی بن جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.